160 मरतबा तस्बीहात अरबा की तिलावत, यानी उस दिन की गारंटी, जमानत कहते हैं गारंटी होने को, गारंटी इमाम ले रहे हैं कि उसकी उस दिन की तमाम रोजाना के तहफ्फुज की जमानत हो जाएगी तस्बीहात अरबा। दीवार के नीचे दबकर मरने से महफूज होगा, यानी जलजलों वगैरह में इस तरह दब के मर जाते हैं, गर्क होने से महफूज रहेगा, सैलाब, तूफान, सुनामी और क्या क्या की चीजें आ जाती हैं, कुएं में गिरकर मरने से महफूज होगा, दरिंदों के चीरने फाड़ने से महफूज होगा, इंसानी शक्लों में जो दरिंदे आजकल फिर रहे हैं उनसे भी इंशाअल्लाह महफूज होगा, और बुरी मौत से इंसान महफूज होगा, और इंसान पर नाजिल होने वाली जितनी भी नागवार बलाएं और आसमानी हादिसात हैं उनसे भी इंसान महफूज हो जाता है इन तस्बीहात अरबा को। तस्बीहात अरबा को कहा जाता है ये जहन्नुम से आग के मुकाबले के लिए एक ढाल है, और नमाजों से हटकर भी इसको पढ़ने की बड़ी ताकीद आई, नमाज के बाद खास तौर पर पढ़ने की बड़ी ताकीद आई। मुसाफिर के लिए बहुत ताकीद है कि सफर में अगर कोई शख्स हो तो नमाजों के बाद तस्बीहात अरबा पढ़े। तस्बीहात अरबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये खुद इतना एक अजीम कलमा और जुमला है कि वाक़ियतन अब तक आप सरसरी तौर पर अगर पढ़ती रही हूं तो अब आपको अंदाजा होगा कि कितना अजीम कलमा आप अपनी जुबान से सरसरी तौर पर निकाल रही हैं। कहा जाता है कि ये रिवायात में की जो 4 तस्बीहात हैं, सुब्हानल्लाह है, एक वल्हम्दुलिल्लाह है, फिर वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जब इसे तस्बीहात अरबा यानी 4 तस्बीहात कहा जाता है। इन्हीं 4 तस्बीहात पर खाने काबा की दीवारें उस्तवार हैं, और तस्बीहात अरबा को कहा जाता है ये जहन्नुम से आग के मुकाबले के लिए एक ढाल है, और नमाजों से हटकर भी इसको पढ़ने की बड़ी ताकीद आई, नमाज के बाद खास तौर पर पढ़ने की बड़ी ताकीद आई। मुसाफिर के लिए बहुत ताकीद है कि सफर में अगर कोई शख्स हो तो नमाजों के बाद तस्बीहात अरबा पढ़े। नमाजों से हटकर इसके इतने ज्यादा फायदे हैं, तो खुद नमाज के दौरान पढ़ने से, क्योंकि नमाज में जो क़िरात की जाती है उसका 10 गुना ज्यादा आम नमाज में क़िरात से, मसलन आप आम जिंदगी में जिस वक्त नमाज नहीं पढ़ रही, जो क़िरात कुरान या सूरों की तिलावत करती हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाब दौरान नमाज उन सूरों की तिलावत का है। तो इसी तरह से तस्बीहात अरबा भी अगर आम तौर पर पढ़ रही उनका सवाब सुन लें तो आपको खुद बहुत अंदाजा हो जाएगा कि नमाजों में कितना ज्यादा सवाब होगा। तो कुतुब रावंदी ने बाकायदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, एक सहाबी थे बरा बिन आजिब, उनसे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ऐसी बात मैं तुमको बताऊं कि अगर तुम उसे बजा लाओ तो खुदा के तुम पक्के और सच्चे दोस्त बन जाओगे, खुदा के पक्के और सच्चे दोस्त। उसने कहा जी जी जरूर मौला, बयान फरमाइए। इमाम ने फरमाया कि हर नमाज के बाद 10 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ा करो, और अगर तुमने ऐसा किया तो दुनिया से तुम्हारी 1000 बलाएं दूर होंगी, दुनिया की 1000 बलाएं। इमाम ने फरमाया इन 1000 बलाओं में से एक बला सिर्फ मैं बताता हूं, वो है दुनिया से मुर्तद होके जाना। यानी एक तो इतना बड़ी बात कि इंसान मुर्तद होने से बच जाएगा, ये दुनियावी 1000 बलाओं में से एक बला सिर्फ की निशानदेही की, और आखिरत के 1000 दर्जात तुम्हारे लिए जखीरा किए जाएंगे, जिनमें से एक जखीरा यह है कि रसूल अल्लाह की हमसायगी का शरफ तुमको अता किया जाएगा। वाजिब नमाजों के बाद, हर नमाज के बाद सिर्फ 10 मरतबा तस्बीहात अरबा पढ़ना, ये आप देख लीजिए, यानी 1000 दुनियावी बलाओं से निजात जिनमें से एक मुर्तद होना, और 1000 आखिरत के दर्जात तक रसाई जिसमें से एक दर्जा पैगंबर इस्लाम की हमसायगी का शरफ। अच्छा, फिर उसके बाद अगर कोई शख्स 30 मरतबा नमाज के बाद इसे कहे तो हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बदन पर मौजूद हर गुनाह साकित हो जाता है। देखिए हमारे आंखों से कितने गुनाह होते हैं, जुबान से कितने गुनाह होते हैं, पांव से कितने गुनाह होते हैं, हाथों से कितने गुनाह होते हैं, दिल से कितने गुनाह होते हैं, यानी जितने उसकी आज़ा जवारे बदन पर मौजूद हर गुनाह साकित हो जाता है अगर नमाज के बाद 30 मरतबा। छठे इमाम फरमाते हैं कि उसने तस्बीहात अरबा पढ़ ली 30 मरतबा। और जिनका भी तस्करा हुआ था आयतुल्लाह सैयद अब्दुल करीम कश्मीरी, वो फरमाते थे कि नूरानियत कल्ब अगर किसी शख्स को वाक़ियतन पैदा करनी तो वो
30 مرتبہ, ابھی آپ نے 20 سنا تھا, اب 30 دفعہ 30 مرتبہ نورانیت قلب پیدا کرنے کے لیے مجرب ترین ہے تسبیحات اربع. 30 مرتبہ 30, وہ 20 تھا. اچھا, پھر اس کے بعد شیخ توسی نے بھی اپنی اسناد سے امام صادق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ اپنے اصحاب سے پوچھا اور کہا کہ اگر تم اپنے مال و اسباب اور چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے جاؤ تو کیا آسمان تک پہنچ سکو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, یہ تو ممکن ہی نہیں, ہم کتنی چیزوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے چلے آسمان تک تو نہیں جا سکتے. پیغمبر نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز تعلیم کروں جس کی جڑیں تو زمین پر ہوں لیکن شاخیں آسمان پر ہوں؟ کہا کہ پیغمبر اسلام جی ضرور فرمائیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو, یعنی تم زمین سے آسمان معرفت تک تمہاری رسائی ہو جائے گی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ایسی چیز کی جس کی جڑیں زمین پر ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان تک چلی گئی ہیں, تسبیحات اربع ایسی چیز ہے. یہ 30 کا عدد تھا. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص نماز میں جگہ چھوڑنے سے پہلے, یعنی ابھی نماز پڑھنے کے بعد اٹھا نہیں اور وہ 40 دفعہ تسبیحات اربع پڑھ لے تو اس کے بعد وہ جو کچھ بھی خدا سے مانگے گا وہ تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی. نماز کے بعد 40 دفعہ اگر تسبیحات اربع پڑھ لے, اور اس سے بھی زیادہ اگر دیکھیں تو نماز جعفر طیار جس میں 300 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں, اس کا آپ خود سوچ لیجئے کہ کتنا بڑا مقام اور اجر ہوگا جس میں 300 مرتبہ نماز جعفر طیار میں تسبیحات اربع پڑھی جاتی ہیں. اور ایک چیز اور, اس میں 60 کا عدد کا اضافہ اگر اور ہو جائے, اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 360 مرتبہ اگر کوئی شخص تسبیحات اربع روز پڑھ لیتا ہے تو اس کے روزانہ کے تحفظ کی ضمانت یہ بن جاتی. دیکھیے آج کل کتنا جان کو خطرہ ہے, مال کو خطرہ ہے, عزتوں کو خطرہ ہے, اور خواتین کو اگر دیکھیں تو کتنا اپنا اوقات کو ضائع کرتی ہیں. مرد تو چلیں پھر بھی مختلف کاموں کے اندر اور روزگار کے سلسلے میں مصروف رہتے ہیں, تو زیادہ تر جن کے پاس اتنا ٹائم ہے خواتین ایسی محفلیں گھر میں منعقد کریں, تمام مومنین کے لیے بیٹھ کر 360 دفعہ روزانہ, یا لوگ آپس میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے پڑھ رہے ہیں. ان چیزوں کو گھروں کے اندر رائج ہونا چاہیے. یعنی عام طور پر خواتین کو بھی وہ باتیں زیادہ سمجھ میں آنے لگیں, کہا جائے کہ جناب آپ کو, اور اس کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے کبھی, لیکن ہر دفعہ تو ضرورت نہیں ہوتی اس کی کہ ہر وقت وہ سوچیں گے نہیں ہمیں تمام مظاہروں کے اندر ہی شریک ہونا ہے ہمیشہ, یعنی تمام تر صورتحال کے اندر نہیں. ایسی صورتحال ہوتی کبھی آپ کا کہیں جانا باہر پاسبل نہیں ہوتا, تو گھروں میں ان تمام چیزوں سے بھی استفادہ کریں. یعنی جو علماء کی ہدایات اس سلسلے میں ہوتی ہیں ان پر الگ عمل کریں, لیکن جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو کیوں چھوڑ رکھا ہے اپنے گھروں سے, ان میں دوبارہ اس کو رائج ہونا چاہیے. تو روزانہ 360 مرتبہ تسبیحات اربع کی تلاوت, یعنی اس دن کی گارنٹی, ضمانت کہتے ہیں گارنٹی ہونے کو, گارنٹی امام لے رہے ہیں کہ اس دن کی تمام روزانہ کے تحفظ کی ضمانت ہو جائیں گی تسبیحات اربع. اور اس ذکر کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ واقعتاً اس کو پوری اس کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ان اذکار کو معرفت کے ساتھ. یہ صرف فقط ایک جملہ نہیں ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کا کثرت سے ذکر اگر کوئی شخص کرے گا تو یعنی یہ ذکر جو قیامت کے روز اس شان کے ساتھ آئے گا, تسبیحات اربع کا جو ذکر ہے, کہ اس ذکر کے آگے اور پیچھے فرشتے چل رہے ہوں گے اور کچھ فرشتے اس کی اتباع کر رہے ہوں. اور یہ کلمات جو ہیں تسبیحات اربع کے, یہ انسان کی باقی رہ جانے والی نیکیاں جن کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی جن کو باقیات الصالحات کہا ہے, ان کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے. باقاعدہ روایت میں بھی ہے کہ باقیات الصالحات جو قرآن نے لفظ استعمال کیا, یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے لیے کہا. یہ بھی ایک اس کا مصداق. کبھی پیغمبر نے اپنے حساب سے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ سب ڈھالیں اٹھا لو, ڈھال. تو صحابہ سب پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ کہاں ہے ہمارا دشمن, ہمارے سامنے تو کوئی دشمن نہیں جس کے لیے ڈھال اٹھائیں. پیغمبر نے فرمایا جہنم کی آگ کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈھال اٹھاؤ اور کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد.
حالانکہ جملے ایسے ہیں واقعتاً کہ انسان روایات میں آئے کہ دیوار کے نیچے دب کر مرنے سے محفوظ ہوگا، یعنی زلزلوں وغیرہ میں اس طرح دب کے مر جاتے ہیں، غرق ہونے سے محفوظ رہے گا، سیلاب، طوفان، سونامی اور کیا کیا کی چیزیں آ جاتی ہیں، کنویں میں گر کر مرنے سے محفوظ ہوگا، درندوں کے چیرنے پھاڑنے سے محفوظ ہوگا، انسانی شکلوں میں جو درندے آج کل پھر رہے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہوگا، اور بری موت سے انسان محفوظ ہوگا، اور انسان پر نازل ہونے والی جتنی بھی ناگوار بلائیں اور آسمانی حادثات ہیں ان سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے ان تسبیحات اربع کو۔ تو آپ نے دیکھا کہ عام زندگی میں جب پڑھنے سے اتنا فائدہ ہے تو ایک اصول اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ نماز میں ان اذکار کو کرنے کا ثواب بے تحاشا اور بڑھ جاتا ہے عمومی زندگی سے بھی۔ تو آپ سوچیں کہ تسبیحات اربع جو ابھی تک تو آپ نے سنا کہ ایک دفعہ واجب تھا، لیکن 3 دفعہ پڑھنا، اور 3 سے زائد دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 5 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، 7 دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ طاق عدد میں پڑھا جائے اس کو۔ تو نماز میں زیادہ سے زیادہ بھی پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو اگر یہ نماز میں اس انداز سے پڑھی جائے پوری معرفت کے ساتھ تو نماز آپ کی بہترین نماز انشاءاللہ قرار پائے گی۔ اور پیغمبر نے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو نامہ اعمال کو بے انتہا وزنی کر دیتی ہیں، ان میں 4 چیزیں تو فقط یہی تسبیحات اربع ہیں۔ 5 چیزوں سے پیغمبر نے فرمایا جس سے نامہ اعمال بے انتہا وزنی ہو جاتا ہے، جس میں 4 چیزیں تو یہ 4 تسبیحیں ہی ہیں۔ اور 5ویں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی مومن کا کوئی نیک بیٹا مر جائے اور اس کی موت پر وہ صبر کرے، 5ویں چیز وہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یعنی خود ان 5 چیزوں کے اندر جو نامہ اعمال کو وزنی کرتی ہیں، 4 تو فقط یہ تسبیحات ہیں۔ اور کعبہ، بیت معمور اور عرش الہی کی جو بنیادیں ہیں وہ ان 4 تسبیحات کے اوپر۔ تو بہرحال اور یہ بھی علماء بیان فرماتے ہیں جس روایت سے جس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص انفاق کے اوپر کسی کی طبیعت مائل نہیں، زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ رکتے ہیں، نماز شب کے لیے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں، زیادہ روزے رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے نہیں روزے رکھے جاتے ہیں، تو پھر آخر ایسے اشخاص تسبیحات اربع پڑھنے سے کیوں بخل کرتے ہیں؟ روایت میں ایک سوال پوچھا گیا، اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہے انفاق فی سبیل اللہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ آپ رمضان کے علاوہ بھی روزے مستحب روزے رکھیں، تو آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ اتنے بخیل بن جائیں کہ تسبیحات اربع بھی نہ پڑھ سکیں؟ یعنی تسبیحات اربع ان کی کمی کو پورا کریں گے۔ تو ایسے افراد جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ تسبیحات اربع کی طرف اپنا رجحان رکھیں، تو یہ تاکہ روحانی کمی جو ان عبادت کو انجام دینے سے آپ کے اندر آ جاتی ہے وہ اس کے تسبیحات اربع کے ذریعے وہ کمی پوری کر دی جائے۔